सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप कहते हैं कि साबिर पाक ने 12 साल तक के गुलर की शाख पकड़ के खड़े रहे और नमाज कब पढ़ी? 12 साल तक नमाज छोड़ दी। इतना बड़ा इल्जाम साबिर पाक पे। मैंने कहा मेरे अजीज, मैंने तो ये गढ़ा नहीं है ना, मैंने तो पढ़ा है। मैंने गढ़ा तो नहीं है ना, मैंने पढ़ा है इसको, और मेरी जिम्मेदारी है जो पढ़ूं वो कह दूं, छुपा तो सकता नहीं। इसलिए कि आपसे फिर कभी कभी मुसलसल मुलाकातें होती रहते, रहना भी आपके दरमियान है ना, इसलिए कि बोलकर चले तो नहीं जाना है ना, जो दिल में आए उठ पटांग बोलकर जा तो नहीं सकता, रहना तो यही है। मेरा मोहल्ला पता है, मेरा घर पता है, सब तो आपको पता है ना, आप पकड़ते हैं ना। और फिर व्हाट्सएप तो फिर छोड़ता नहीं है ना, व्हाट्सएप का दौर है, जब आप सब जगह से छूट जाते हैं तो आप कहते हैं, आप मैसेज करते हैं 12 साल तक की नमाज नहीं पढ़ी, अभी वली कैसे हो गए? कि अल्लाह के बंदे, जब बंदा नमाज पढ़ता है, मेरे आका फरमाते हैं अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। इबादत इस तरह की जाती है, ऐसे इबादत कर गोया तू खुदा को देख रहा है, और ये कैफियत ना हो तो खुदा तुझे देख रहा है, खुदा तो तुझे देख ही रहा है। और इबादत किस पर है? जिसके होश सलामत हो, जिसके होश सलामत हो, नमाज उसी पे फर्ज है। जो होश में ना हो उस पे नमाज ही फर्ज नहीं है। ये जो पागल आपके मोहल्ले में घूमते हैं ना, इन पे कोई नमाज नहीं है। ये मरेंगे, अगर ईमान वाले हैं तो ये जन्नत में जाएंगे, जिन्हें आप पागल कहते हैं। मैं तो कहता हूं अच्छा होता अगर पागल ही होते। ये हंसने की बात नहीं है। पागल कभी किसी की गिबत नहीं करता, कभी किसी की चुगली नहीं करता, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता है, कभी किसी औरत पर बदनजरी नहीं करता, कभी वो शराब और जिना के अड्डे पे। असल पागल की बात कर, जो पागल बनते अच्छे होकर, उसको आप अपनी जबान में कहते एड़े बन के पेड़े खाना, वो नहीं। जो वाकई पागल है, जो वाकई पागल है, वो शराब के अड्डों पे नहीं जाते। जब वो कभी मुझे मिल जाते तो मैं कहता हूं जरा दुआ कर दो। मेरे साथी कहते आप भी अजीब पागलों से दुआ लेते। मैं कहा वो जबान कितनी अच्छी है, जिसने अभी तक किसी की गीबत नहीं की, खुदा उसकी ना सुनेगा तो फिर किसकी सुनेगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पागलों की शान ये है, ये जन्नत में जाएंगे जिन्हें आप पागल कहते हैं। आज पागल की शान भी बयान कर रहा हूं, सुन लो। पागलों की शान ये है, पागलों की शान ये, मिल जाए तो कुछ खिला दिया करो, वाह वाह वाह, पत्थर मत मारा करो, दुआ ले लिया करो। इसलिए कि जो पागल है वो किसी की गीबत नहीं कर रहा, सच्चा पागल है, न गीबत करता है, न गीबत तो अपनी धुन में रहता है। सोचो तो सही, जो अपनी धुन में पागल बन जाए, जब उसकी दुआ रद्द नहीं होती, तो जो उसके लिए पागल बने उसकी दुआ रद्द कैसे हो सकती? सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज उस पर फर्ज है प्यारे मेरे अजीज, उस पर नमाज फर्ज है। जिसको अपना होश हो, जिसको होश ही ना हो, फिर वो कैसे नमाज पढ़े? उस पे तो नमाज ही फर्ज नहीं है। तो हजरत साबिर पाक जो खड़े थे ना गुलर की शाख पकड़कर, वो मुशाहिदा यार में, अब ये इतनी मुश्किल मंजिल है कि इसको समझना भी मुश्किल है और समझाना भी मुश्किल। और फिर आपके दरमियान तो बड़ी बहुतात बात करनी पड़ती है ना, क्योंकि आप सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, ये कहते कुछ हैं, लेकिन कोई बात नहीं ना, जिम्मेदारी आप में जो समझ जाए, अल्लाह करे समझ जाए। तो वो होश में नहीं थे। क्यों? इसलिए कि जब जलवा यार बेनकाब होता है, हजरत जिगर मुरादाबादी मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कह गई कान में आकर तेरे दामन की हवा। जिगर मुरादाबादी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, आ गई कान में, कह गई कान में आकर तेरे दामन की हवा। साहिबे होश वही है कि जिसे होश नहीं, वाह वाह, साहिबे होश वही है कि जिसे होश नहीं। तो वहां होश नहीं था क्योंकि जलवा यार बेनकाब था। अब जलवा यार बेनकाब है, मुशाहिदा यार है। अब इससे बड़ी भी कोई नमाज है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 साल नमाज कज़ा और तर्क करने वाले का साबिर पे फतवा लगाने वालों, इससे बड़ी भी कोई नमाज है कि जलवा यार तक रहे हो और फिर खुद को होश ही नहीं हो, फिर खुद को होश ही नहीं हो। 12 साल तक के गुलर की शाख पकड़कर खड़े रहे। और बाबा फरीद इसी फिक्र में रहते थे।
یہ تحیر ختم کب ہوگا؟ کہتے نہیں تھے۔ پاک پٹن میں بیٹھ کر کے کلیئر کے حالات جانتے ہیں۔ پیر وہی ہوتا ہے، پیر وہی ہوتا ہے جو روشن ضمیر ہوتا ہے۔ پاک پٹن میں بیٹھ کر کلیئر کے حالات جانتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک خوبصورت جوان جو ٹرکی تھا، ترکی النسل تھا، نسل کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے تو ٹرکی تھا، ترکی تھا، لیکن اس کا نسب حضور علیہ السلام سے ملتا تھا، یعنی وہ صحیح النسب سید بھی تھے۔ وہ جوان آئے اور آنے کے بعد بابا فرید سے کہا حضور مجھے مرید کریں آپ، میں مرید ہونا چاہتا ہوں، میں مرید ہونا چاہتا ہوں آپ سے۔ حضرت بابا فرید نے مرید نہیں کیا ان کو، اور آنکھ میں آنسو آئے تو فرمایا کہ میرا لال صابر کلیئر میں گولر کی شاخ پکڑ کے کھڑا ہے اور اس کو 12 سال ہو گئے، کون ایسا بندہ ہے جو اس کو بٹھا سکتا ہے؟ اور صابر پاک کی اتنی تعریف کی کہ وہ ٹرکی النسل اور صحیح النسب سید، جس کو دنیا حضرت سید شمس الدین ترک پانی پتی کہتی ہے، ابھی وہ جوانی میں تھے۔ انہوں نے جب ذکر صابر سنا، ظاہر سی بات ہے جب مجھ سے آپ ذکر صابر پاک سنتے ہیں تو پھر کلیئر شریف کے چکر لگانے لگتے ہیں، وہاں سے فون کرتے ہیں صاحب اس سال تقریر سنی تھی نا، کلیئر شریف میں ہوں، آپ کا سلام پیش کروں۔ اور یہ تقریریں جب دنیا بھر میں جاتی ہیں تو وہاں سے بھی لوگ پہنچتے ہیں، اور اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، ہم تو نوکری کرتے ہیں، تو غلامی کرتے ہیں۔ آقا کی نظر ہو جائے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ سبحان اللہ۔ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، شوق ہے، ذوق ہے، اب پہلے سے پہنچتے ہیں۔ یہ کوئی تقریروں کا اثر نہیں ہے، یہ تو ان کا فیضان ہے، وہ جسے چاہے کھینچ لیتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم سے آپ سنتے ہیں تو اتنا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب حضرت بختیار کاکی کے لال فرید الدین مسعود گنج شکر نے صابر پاک کا تذکرہ کیا، اور وہ مرید بھی کیسا جس کی تعریف پیر کرتے کرتے رونے لگے۔ سبحان اللہ۔ پیر جس کا نام لے کر آنکھوں میں آنسو لائے، کہنے لگے کہ وہ میرا لال جو ہے وہ 12 سال سے کھڑا ہے، کوئی اس کو بٹھا سکتا ہے؟ تو اس صحیح النسب سید ٹرکی النسل حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا بابا صاحب اگر بات اتنی ہے تو میں اس کو بٹھا سکتا ہوں۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن کچھ نصیحتیں پہلے سن لو۔ تم کو جانا ہے علیم اللہ ابدال کے ساتھ۔ یہ ابدالیت جو ہے نا، ایک یہ ابدال جمع ہے، اصل چاہیے یہ بدل، اور یہ ابدال کا جو مرتبہ ملتا ہے انسان کو، صوفیہ فرماتے ہیں وہ نفل نمازوں سے نہیں ملتا یا نفلی روزوں سے نہیں ملتا۔ یہ ابدال کا جو مرتبہ ملتا ہے اس میں جو چیزیں بیان کی صوفیہ نے، ایک تو یہ کہ وہ سب کے لیے دل صاف رکھے، ایک سبحان اللہ، کسی کو بلا عذر شرعی برا نہ کہے، لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں کے لیے نرم دل ہو۔ جب یہ صفات بندے میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ابدال کے مرتبے تک پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو ابدال کی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر وہ منزل ہی جدا ہے، اس کا ذکر کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضرت بابا صاحب نے فرمایا علیم اللہ ابدال کے ساتھ تم نے جانا، اور سنو آگے نہیں جانا، پیچھے کھڑے رہنا، ٹھیک ہے؟ اور پیچھے سے ہی بات کرنا، ٹھیک ہے حضور۔ بابا صاحب نے تیل دم کیا اور فرمایا کہ یہ تیل بھی ساتھ لے جاؤ، تمہیں کام آئے گا تیل۔ بابا فرید الدین علیہ رحمہ ان کو تیل دیتے ہیں اور علیم اللہ ابدال کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد چلے اور اشراق سے پہلے پہلے پاک پٹن سے علیم اللہ ابدال کی برکت سے شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ چاشت کے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کر کھڑے ہیں، عالم تحجر میں، مشاہدہ حق میں، کسی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ 12 سال تک اگر انسان 12 گھنٹے کھڑے رہے نا تو اس سے پوچھو اس کے پیروں کی حالت کیا ہوتی ہے، 12 سال تک۔ اور یہ بات تو کلیئر کا چاند نامی کتاب، گلزار حقیقت گلزار صابری، تاریخ مشائخ چشت، سیر الاولیاء، سیر الاقطاب، یہ جو کتاب اولیاء کی زندگی پہ اس میں موجود ہے۔ مختلف الفاظ کے ہیر پھیر سے مفہوم یہی ہے
12 سال تک کھڑے رہے. سوچو 12 سال تک. اچھا گولر کی شاخ پکڑ کر, گولر کی شاخ, یہ بھی یاد رکھیں آپ کوئی ڈنڈا پکڑ کر کے رات بھر کھڑے نہیں رہ سکتے. ڈنڈا پکڑ کر رات بھر کھڑے نہیں رہ سکتے, اس لیے کہ پکڑیں گے تو ہاتھ درد کریں گے اور کھڑے ہوں گے تو پیر درد کریں گے. صابر پاک یوں بھی کھڑے ہو سکتے تھے, گولر پکڑ کے کیوں کھڑے رہے؟ بتا رہے ہیں کہ جو مشاہدہ یار میں آتا ہے پھر اس کے ہاتھوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا, اس کے پیروں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کھڑے ہیں. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی بہترین قاری تھے, ترکی تھے, قرآن بہترین پڑھنا جانتے تھے. آپ پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی. پڑھنے کا وہ لب و لہجہ تھا. آپ دیکھیں, اس سے پتہ چلا کہ صابر پاک کو قرآن سے کتنا پیار تھا, قرآن سے کتنی محبت تھی. اور اللہ کا کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو قرآن سے دور ہو, قرآن کی تلاوت سے دور ہو. اللہ اکبر. قرآن وہ اللہ کی عظیم کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا, اور وہ الفاظ حضور کی زبان سے ادا ہوئے. اور اللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا جو الفاظ اللہ نے نازل کیے اور جو الفاظ حضور کی زبان سے جاری ہوئے وہ الفاظ ہماری زبان پر جاری ہوتے ہیں. تو ہماری زبان کتنی محترم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے فرشتے قرآن کی لذت لینے کے لیے اپنا منہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے تلاوت شروع کی, پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. حضرت صابر پاک اب تک مشاہدہ حق میں تھے. دیکھیے اب یہاں خاص طور پہ ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں. جب مشاہدہ یار ہو رہا ہے تو اب اس سے ہوش میں لانے کے لیے حضرت ترک نے کلام یار کا سہارا لیا. سبحان اللہ. جلوہ یار سے گویا کہ اب اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے کلام یار کا سہارا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ جلوہ یار سے اب اگر کوئی چیز واپس لا سکتی ہے تو وہ کلام یار ہی لا سکتا ہے. آپ نے تلاوت شروع کی اور تھوڑی دیر میں صابر پاک اپنی اصل حالت پر آ گئے. جب اصل حالت پر آ گئے تو فرمایا کون ہے؟ کتنی اچھی تو تلاوت قرآن کرتا ہے. بس جب اتنا کہا نا کہ کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے تو انہوں نے تلاوت ہی بند کر دی. انہوں نے تلاوت قرآن روک دی. کرے پڑھتا کیوں نہیں؟ پڑھ. تو عرض کی حضور پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی. کہ پڑھ. تو آپ نے عرض کی حضور پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی. پھر فرمایا پڑھتا ہے اور پیچھے کھڑے ہو کر کے کیوں پڑھتا ہے؟ آ گیا. پیچھے کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں؟ آ گیا. تو آپ نے تلاوت شروع کی اور جب کہا آگے آ تو آپ آگے تشریف لائے اور پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. اب پڑھا تو اور لذت بڑھی, اور لذت بڑھی. تھوڑی دیر پڑھا پھر بند کر دیا. اس لیے کہ جب کوئی بہت پیاسا ہو اس کو ایک گھونٹ پلا کر کے پانی ہٹا لیں تو پیاس بجھتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے. تپش دل تو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. کہا وہ کیوں رک گیا؟ کہا حضور میرے اندر کھڑے رہنے کی اتنی طاقت نہیں ہے, اب میں کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا, مجھے بیٹھنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا. عرض کی حضور آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. آقا کھڑا رہے واہ واہ. غلام بیٹھ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شمس الدین بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس سے سلسلہ صابریہ چلا ہے. صابر پاک کا سلسلہ ترک پانی پتی کوئی معمولی ذات نہیں ہے. کہ آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اگر تلاوت سننا ہے آپ بھی بیٹھے میں بھی بیٹھتا ہوں. سبحان اللہ. جو صابر کسی سے نہیں بیٹھ سکتے تھے وہ قرآن کے نام پہ بیٹھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بیٹھے کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتا, تم مجھے بٹھاؤ, تم مجھے بٹھاؤ. تو صوفیاء کرام نے جو بالخصوص سلسلے صابریہ کے صوفیاء ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے
کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لائے پیچھے کی طرف اور حضرت صابر پاک کی پیٹھ سے اپنا سینہ لگایا اور آپ کے ہاتھوں کو پکڑا، اور چونکہ آپ جو کھڑے تھے آپ کی پیٹھ گولر کے درخت کے تنے کی طرف تھی، تو اب حضرت صابر پاک کو انہوں نے بٹھانے کے لیے اپنا سینہ صابر پاک سے لگایا، ہاتھ پکڑے اور اس کے بعد یوں دھیرے دھیرے کرتے ہوئے اس طرح بٹھایا کہ حضرت صابر پاک کی پیٹھ گولر کے درخت سے لگ گئی اور آپ بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے تلاوت شروع کی، اور جو تیل حضرت بابا فرید نے دیا تھا پیروں کی مالش کی، 12 سال سے کھڑے تھے نا، اب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے پھر بند کر دیا، تلاوت پھر روک دی۔ کہا آپ کیوں روکا ہے؟ اب کر تلاوت۔ عرض کی حضور کھلے آسمان کے نیچے کب تک تلاوت کروں گا؟ کھلے آسمان کے نیچے کب تک تلاوت کروں گا؟ مجھے کوئی چھت بھی چاہیے نا تلاوت کے لیے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک جھوپڑی بنا، اور پھر اس جھوپڑی کے اندر سرکار صابر پاک خود بیٹھے اور شمس الدین ترک پانی پتی بھی بیٹھے اور پھر تلاوت سنتے تھے، اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے مرید کیا، اور جس دن مرید کیا اس دن جو جلال صابری تھا، صابر پاک کا جلال، پھر اس میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ حالانکہ کمی تو اسی دن سے آنا شروع ہو گئی تھی جس دن سے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لائے تھے۔ اب زندگی معمول پر آ گئی، لیکن صابر پاک کا حکم تھا، دیکھو دن کو میرے سے ملنے آنا، مجھ سے ملنے دن کو آنا، رات کو نہیں آنا، اور تم الگ رہنا رات کو اور میں الگ رہوں گا، اس لیے کہ دن کو تو شمس الدین کا ساتھ ہوتا تھا، لیکن رات کو پھر وہی لی مع اللہ وقتن کا صدقہ ملتا تھا۔ یہ سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بٹھایا قرآن کے نام پہ، جھوپڑی بنی قرآن کے نام پہ۔ اب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، اب رہنے لگے صابر پاک کے ساتھ۔ یہاں پر اب بات مکمل ہو رہی ہے، اختتام کو جا رہی ہے۔ بابا صاحب نے ادھر کہا میرا صابر بیٹھ گیا، بابا فرید نے کہا میرا صابر بیٹھ گیا، زندگی معمول پر آ گئی، عبادتیں ہونے لگی، واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ بابا صاحب نے فرمایا اپنے کچھ مریدوں سے اور اپنے دربار کے سماع کرنے والوں سے، شعراء سے، کہ کام کریں، جا کر میرے صابر سے ملاقات کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ حضرت صابر کلیر سے، اب صابر پاک کا مقام پیر کی بارگاہ میں دیکھو کیا ہے، حضرت صابر کو میں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، اپنی اوقات کیا ہے۔ بابا فرید جس کو غریب نواز نے شہباز کہا ہے، فرمایا قطب الدین تو نے اس شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کے نام کی برکت سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ حضرت بابا فرید وہ ہیں، اور یہ فرید ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام مسعود ہے۔ فرید اس لیے کہا گیا، فرید بنائے، فرید یہ بنائے فرد سے، فردانیت سے، فریدیت سے۔ مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ آپ کہتے ہیں نا ایک فرد ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ فرد ہے، یعنی اپنے زمانے میں یکتا، فرید، اس جیسا کوئی نہیں اس کے زمانے میں۔ یہ فرید کا لقب دیا گیا، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں لغت کو مکمل طور پہ آپ کے دماغ میں اتار نہیں سکتا، میں نے مفہوم پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، اصل نام مسعود، اور فرید اس لیے کہ اس دور میں ان جیسا ولی روئے زمین نے نہیں دیکھا، چشم فلک نے نہیں دیکھا، وہ فرید الحق والدین۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید کہتے ہیں میرے صابر سے ملنے جاؤ۔ حضرت صابر کلیر سے ملنے کے لیے گئے۔ جب ملنے کے لیے گئے تو چونکہ وہ لوگ تھے بیچارے، صابر پاک اسی جھوپڑی میں جو شمس الدین ترک پانی پتی نے گھاس پھوس کی بنائی تھی بیٹھے ہوئے تھے، عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے جا کے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا
حضرت فرید کے یہاں سے آئے. آپ بھی کہتے ہیں نا, کہیں جاتے ہیں, ہم اس محلے میں رہتے ہیں جس میں فلاں پیر صاحب رہتے ہیں, مولانا صاحب رہتے ہیں, فلاں صاحب رہتے ہیں, شاعر صاحب رہتے ہیں, خطیب صاحب رہتے ہیں. آپ اپنے محلے کا تعارف اس طریقے سے کراتے ہیں نا فخر کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت فرید کے یہاں سے ہیں. تو حضرت صابر پاک نے, یہ فرید کون ہے, یہ فرید کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے یہاں سے آئے ہیں. تو حضرت صابر پاک سن کر کہتے ہیں اچھا بابا فرید میرے پیر کے یہاں سے آئے, آپ لوگ میرے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے. بس ان لوگوں نے سنا, بہت سی باتیں ہوئی, گولر پکائے گئے, بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے, البتہ بات اسی پہ ختم کرنی ہے. حضرت صابر پاک نے کہا اچھا میرے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے. تو وہ لوگ جب گئے نا تو بابا فرید سے کہا, بابا فرید نے کہا گئے تھے نا میرے صابر کے پاس, کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پورے سفر کی رودات بیان کی, اور بیان کرنے کے بعد کہا حضرت جب ہم نے ان کو کہا نا کہ ہم حضرت فرید کے یہاں سے آئے, تو کہہ رہے تھے یہ کون فرید ہے, کس فرید کے یہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا بابا فرید الدین گنج شکر کے یہاں سے آئے ہیں. تو وہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے نا, ٹیک چھوڑ دیا, اور ٹیک چھوڑ کے کہتے اچھا میرے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے ہیں. تو حضرت فرید الدین گنج شکر نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ اٹھ کر کے وجد کرنے لگے. آپ پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. کس پر؟ بابا فرید الدین گنج شکر پر. اور جب وجد کی کیفیت تھم گئی تو حضرت بابا فرید کہتے تھے لو ہم بھی پیر ہو گئے, لو ہم بھی پیر ہو گئے, لو ہم بھی پیر ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرات پیر تو پہلے سے تھے, اس لیے کہ جمال الدین حاسی آپ کے مرید ہیں, فلاں آپ کے مرید ہیں, فلاں آپ کے مرید ہیں, حتیٰ کہ صابر بھی تو آپ کے مرید ہیں, اور آپ وجد میں کہہ رہے ہیں ہم بھی پیر ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ آج ہم بھی پیر ہو گئے اس لیے کہہ کے فخر کر رہے ہیں کیونکہ صابر کی زبان سے نکل گیا کہ آپ ہمارے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے. صابر جس کو پیر و مرشد کہہ دے, اللہ اکبر, یہ سند ہے کسی کے پیر ہونے کی. سبحان اللہ. ہم بھی پیر ہو گئے. اللہ اکبر, یہ صابر پاک کا مقام ہے. صابر پاک کہہ دے میرے پیر و مرشد تو بابا فرید پہ وجد آتے ہیں. یہ سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مال فرمائے. اس روحانی محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اللہ رب العزت آپ کو مجھے در صابر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.